अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लाइव विद सदफ जैदी। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद जफ़ा बुखारी। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है डिप्रेशन के हवाले से, और मेरे साथ आज मेरे पैनल में अगेन मौजूद हैं डॉक्टर सदफ जैदी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और नदीम हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हैं। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। आज टॉपिक हमारा है डिप्रेशन, और डिप्रेशन में हम लोग बात करेंगे। वेलकम। जी बहुत शुक्रिया हुज़ैफा। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आपको पता है कि आज हम डिप्रेशन के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं, और पिछला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम गया है, और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम भी अल्लाह ताला के फजल व करम से अच्छा जाएगा। हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आगाह कीजिए, डिप्रेशन होता क्या है? ठीक है। अच्छा, सबसे ज़रूरी और बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लोग स्ट्रेस को, टेंशन को डिप्रेशन समझ बैठते हैं। होता ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई मायूसी या उदासी के लम्हात आ जाते हैं, और ऑन एंड ऑफ ऐसा होता रहता है। लेकिन अगर ये उदासी और मायूसी बाज़ दफ़ा तो वक्ती होती है और खुद ब खुद ठीक भी हो जाती है। लेकिन आप अगर इस सिचुएशन में गिरफ्तार हो गए हैं कि बहुत लंबा अरसा हो गया है, इस उदासी, मायूसी, एक तरह का आपके ऊपर एक स्ट्रेस सा है, एक दबाव है ज़हन में, ठीक है। अगर ये लंबे अरसे तक रहे तो हम इसको डिप्रेशन कहते हैं। इसमें होता ये है कि इंसान उदास रहता है, मायूस हो जाता है, और जब आपकी जी। रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होने लगे, तो फिर हम इसको क्लिनिकल डायग्नोज करेंगे कि ये इस इंसान को डिप्रेशन है। सही। जैसे बेसिकली डॉक्टर साहब, जो डिप्रेशन है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, कि किसी बंदे को वो अलामात जाहिर हों तो उसको पता लगे कि मुझे डिप्रेशन है, या वैसे मेंटली स्ट्रेस है, या टेंशन है कोई? अच्छा देखिए, डिप्रेशन की अलामात में बड़ी जो विज़िबल अलामात होती हैं, उसमें नींद ना आना या नींद का बहुत ज़्यादा आना, भूख ना लगना या भूख का बहुत ज़्यादा लगना, आप में लो एनर्जी है, आप बहुत अपने आप में थकावट महसूस कर रहे हैं, पट्ठों में खिंचाव है, रोने को दिल चाह रहा है, रोज़मर्रा कामों में आपकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी का मज़ा नहीं आ रहा, जिन चीज़ों में पहले मज़ा आता था, उसमें अब आपका दिल नहीं लग रहा, मायूसी है, उदासी है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के बॉडी पेन्स हैं जिनके कोई फिजिकल रीज़न नहीं है, और खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं, ठीक है, आपको ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी बेमानी है, बेमकसद है, बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी को कोई फ़ायदा नहीं है, लोग आपके बगैर भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है, रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी आपके जब डिस्टर्ब हो रहे हैं, और इस हालात को अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा गुजर जाएं, तो फिर हम कहते हैं कि इस इंसान को डिप्रेशन है। सही। बिल्कुल। डिप्रेशन के अंदर मायूसी और नाउमीदी की एक बेसिकली जो आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, कि उसकी अलामात के अंदर ये बहुत ज़्यादा चीज़ पाई जाती है। हालांकि हमारा इस्लाम भी ज़ाहिर बात है, हम लोग एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं जिसकी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह है, और उसके अंदर भी इस्लाम हमें ये सिखाता है कि मायूसी गुनाह भी है, और मायूस वो होता है जिसका रब नहीं होता। और अल्लाह ताला ने आगे हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हुई हैं, वसीले पैदा किए हुए हैं, मौलिज मौजूद हैं जो हमें अच्छा गाइड कर देते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग डिप्रेशन के हवाले से। आपने बहुत अच्छे अंदाज में हमारे ऑडियंस को बताया कि डिप्रेशन होता क्या है, बेसिकली उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। मेन जो इसकी आपके नज़दीक, जाहिर बात है आपका एक्सपीरियंस है, इसकी वजूहात आपके नज़दीक क्या हैं? हमारे नाज़रीन को ज़रा आगाह कीजिएगा। देखिए, इसकी वजूहात 3 तरह की अगर हम देखे जाएँ तो इसकी वजूहात होती हैं, जिसमें केमिकल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, ठीक है? हमारे ब्रेन में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो उनमें कमी या ज़्यादती हो जाती है। दूसरा, इसमें जेनेटिक फैक्टर होता है कि ये डिसऑर्डर जो है जीन्स टू जीन्स ट्रैवल करता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री प्रेज़ेंट है, साइकियाट्रिक हिस्ट्री प्रेज़ेंट है, तो ये आप में आगे भी नस्ल दर नस्ल जा सकता है। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जैसे कोई किसी के साथ कोई हादसा हो गया है, किसी का कोई प्यारा जो है फौत हो गया है, या मियाँ बीवी में सेपरेशन हो गई है, बेरोजगारी है, जी। ठीक है, या कोई भी ऐसे मामलात या परेशानी है जो आपसे हैंडल नहीं हो रही, ठीक है। इसमें कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जो पुअर स्ट्रेस हैंडलर होते हैं, मतलब आपने देखा कि इस तरह के हालात हर किसी की जिंदगी में आ जाते हैं, लेकिन हम उसके साथ डील कर लेते हैं। कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जो कि स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाती, किसी किस्म की कोई सही। उनके साथ कोई हादसा पेश आ जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो जब उसको डील नहीं कर पाते, तो ऐसे अफराद भी जो है वो जल्द डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सही।
ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی میں آپ سے انفارمیشن لینا چاہوں گا کہ آپ کو زیادہ تر کس ایج میں ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ ایج ٹین ایج میں، یا آپ تھوڑا سا میچور ہو جائیں جب، تو وہ کس ایج میں زیادہ تر آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں جن کے پاس ڈپریشن جن کو ہوا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سگنل ایشوز کی وجہ سے میرے خیال میں ڈاکٹر صاحبہ کی آواز کٹ ہو رہی ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈپریشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صدف زیدی میرے ساتھ موجود ہیں، کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں، اور ماشاء اللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس بھی ہے ان کا۔ تھوڑے سگنل ایشوز کی وجہ سے ابھی وہ دوبارہ ہمیں جوائن کریں گی، تو بڑے اچھے انداز میں ہمیں بتا رہی تھی علامات کے حوالے سے بھی، اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور ڈپریشن کے کانسیپٹ کے حوالے سے وہ بات کر رہی تھی ہمارے ساتھ۔ سائی وال کی تاریخ کا پہلا اپنی نوعیت کا پہلا ایک پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں جس وقت لائیو جا رہا ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ ڈفرینٹ لوگ جن ایشوز سے سامنا کرتے ہیں اس حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، جو لوگ کسی چیز کا کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے وہ چیز ڈاکٹر صاحبہ سے لائیو پوچھ سکتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ ابھی اس کا جواب دیں گی۔ دوبارہ ویلکم کرتا ہوں آپ کو۔ سگنل ایشوز کی وجہ سے آپ کی کال ڈراپ ہوئی، تو ہم بات کر رہے تھے وجوہات پر کہ ڈپریشن کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد اگلا کوشچن میرے مائنڈ میں، اس کی ٹائپس کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ ڈپریشن کتنی قسم کا ہو سکتا ہے؟ اس کی اقسام پہ تھوڑا سا ہمیں تفصیل سے آگاہ کریں۔ ڈپریشن کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جس میں جو موسٹ کامن ہوتا ہے جیسے میجر ڈپریشن، جس کی میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں کہ نیند نہیں آتی، یا بھوک نہیں لگتی، یا بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، جسم میں مختلف جگہوں پہ درد ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہے، سر میں درد ہے، رونے کو دل چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈپریشن ہوتا ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں جس کو، جو کہ موسٹلی فیمیلز میں آفٹر ڈلیوری، بچے کی پیدائش کے بعد مختلف خواتین میں یہ پایا جاتا ہے۔ پھر ایک سیزنل ڈس آرڈر ہوتا ہے جو کہ ونٹرز میں، جب ونٹرز آتی ہے، جیسے اب اکتوبر نومبر کا مہینہ یا نومبر سٹارٹ ہونے والا ہے، اور ایک جو ہے ویدر میں چینجز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ونٹرز میں سیزنل ڈس آرڈر، جس میں سیزنل ڈپریشن ہو جاتا ہے انسان کو۔ اس کے علاوہ بائی پولر ڈپریشن ہوتا ہے جس میں دو فیزز آتی ہیں، ایک مینیا کی فیز ہوتی ہے، دوسرا جو ہے وہ ڈپریشن کی فیز آ جاتی ہے۔ مینیا میں یہ ہوتا ہے کہ مینیا جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے ڈپریشن کے، اس میں انسان میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے، بہت زیادہ انرجی آ جاتی ہے، کچھ ایپیسوڈز کچھ عرصے کے لیے مینیا کی ایپیسوڈ آئے گی، اور پھر اس کے بعد ڈپریشن کی ایپیسوڈ آ جاتی ہے۔ پھر اس کو ایک اور ڈس آرڈر ہوتا ہے پرسسٹنٹ ڈپریشن کہتے ہیں، جن لوگوں کو 2 سال سے زیادہ ڈپریشن کی سمٹمز آ رہی ہوں اس کو پرسسٹنٹ ڈپریشن یا کرونک ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب اگر اس کا بر وقت طور پر علاج نہ ہو سکے، تو اکثر ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ ڈپریشن کی وجہ سے اس حد تک نا امید ہو جاتے ہیں، اس حد تک مایوس ہو جاتے ہیں، اس حد تک ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی جینے کے بجائے موت کو گلے لگانا مناسب سمجھتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اور اکثر اوقات ہمیں زیادہ تر یہ چیزیں ان لوگوں میں نظر آتی ہیں ابھی جو زیادہ تر لوگ سیلیبریٹیز خاص طور پہ، وہ ان چیزوں کا بہت زیادہ ڈپریس رہتی ہیں۔ کیا وجہ ہے اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے حذیفہ، ڈپریشن جو ہے نا، اس میں اگر ہم اس کو کلینکلی دیکھیں تو ریسرچ کے مطابق 2% لوگ جو ہیں اس میں ڈپریشن میں سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں۔ اور جب ڈپریشن بہت صحیح۔ شدت اختیار کرتا ہے اور اس کا بر وقت علاج نہ کروایا جائے تو پھر آپ اس قدر انسان ایک مایوسی کے سمندر میں چلا جاتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں معنی ہو گئی ہے، بے مقصد ہو گئی ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی کو ختم کر لے تو یہ لوگوں کے حق میں بہتر ہوگا، اور اس کے بغیر بھی زندگی چل سکتی ہے، اس حد تک بیزاری آ جاتی ہے۔ اور یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو بر وقت علاج نہ کروائیں، یا آپ کا جو بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی اسٹریس ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن ہے، اس کا آپ کو کوئی حل نہ ملے فوری طور پہ، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ خودکشی کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن ڈپریشن میں 2% جو ہیں، 98% لوگ خودکشی کی طرف نہیں جاتے، جس میں 2% جو ہیں وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو اپنے مذہب سے دور ہوتے ہیں، کچھ مذاہب میں خودکشی کو ناپسند قرار دیا گیا ہے، جیسے اسلام میں خودکشی کو ناپسند دیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، تو جو لوگ مذہب سے دور ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی خودکشی کو پریفر کرتے ہیں اگر وہ ان کے ساتھ ڈپریشن کا ایشو چل رہا ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن جو میرے مائنڈ میں آیا بھی ریسنٹلی،
ابھی آپ کی بات سے، وہ یہ کہ اکثر اوقات ہماری خاص طور پہ یوتھ ہے جو ٹین ایج جس کو کہہ لیں ہم لوگ، جس کے اندر لوگ زیادہ تر بہت کم ہے ہماری یوتھ اس طرح کی ہے کہ جو مذہب سے جس کا لگاؤ ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب ہم نے ایج گزار لی تو اس کے بعد ہم اللہ توبہ کر لیں اور اس کے بعد ہم لوگ اللہ سے جاری لگا لیں. اکثر اوقات ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پسند کی شادی نہیں ہوئی تو وہ خودکشی کر لی، اتنا ڈپریس ہو گیا. تو کیا اس کا حل، ایک تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہمیں کہ اسلام سے لگاؤ، اپنے دین سے لگاؤ ہم لوگ کہیں تو بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگ ڈپریشن میں سے نکل سکتے ہیں. اور اس کے کیا کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتے ہیں، اس کے علاج اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، یہ ذرا ہمیں تھوڑا سا گائڈ کیجیے گا. اچھا دیکھیے حذیفہ، اس میں آپ مجھے کلیئر کر دیں، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس میں اپنی مدد آپ کر سکیں، یا کون سے وہ طریقے ہیں جن کو ہم اپنا کر ڈپریشن سے بچ سکیں. ایک تو وہ طریقہ ہو جائے گا نا، اور ایک طریقہ جو کلینکل سائڈ پہ ہوتا ہے. میں دونوں ڈیفائن کر آپ ہمیں دیتی ہوں، ٹھیک ہے. جی ہاں، کلینکل ہمیں سائڈ پہ دونوں جب پروسپیکٹیو سے بتا دیں، پرسنلی طور پہ بھی اور کلینکلی طور پہ بھی. اچھا کلینکل اس کے دو طرح کے علاج ہوتے ہیں. ایک سائیکو تھراپی جسے ہم کاؤنسلنگ کہتے ہیں، جسے یا عام زبان میں بات چیت کا علاج کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے میڈیسن سے ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے، اس کے دونوں طریقے، مطلب میڈیسن سے بھی ہو سکتا ہے، کاؤنسلنگ کے بھی، دونوں ساتھ ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. جسٹ سائیکو تھراپی سے بھی ہو سکتا ہے اور جسٹ میڈیکیشن سے بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ کا ماہر نفسیات متعین کرتا ہے کہ آپ کو کون سا طریقہ علاج چاہیے. جو مائلڈ لیول کا ڈپریشن ہوتا ہے، مطلب بہت کم درجے کا ڈپریشن ہوتا ہے، ابھی انیشیل جی اسٹیجز پہ ہوتا ہے، وہ جسٹ سائیکو تھراپی سے ٹریٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ڈپریشن کی نوعیت شدت اختیار کر جائے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سائیکو تھراپی کے ساتھ ساتھ میڈیسنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مختلف قسم کی اینٹی ڈپریسنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے جو ہے آپ کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. اور جہاں تک اپنی مدد تحت کے حوالے سے بات کی جائے کہ ہمیں کیسے اقدامات اٹھائیں کہ اگر ڈپریشن ہو بھی گیا ہے تو ہم اس سے بچ سکیں، یا ہم خود سے کیسے، کیا ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جس سے ہم بچا جا سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں ایک تو ایکسرسائز ضرور کریں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز، اپنی نیند پوری کریں، پراپر ڈائٹ لیں، اچھی غذا کا استعمال کریں، اپنا سوشل سرکل، اپنے دوستوں سے بات چیت کرتے رہیں. کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے آپ کی لائف میں تو وہ اپنے پیاروں سے ضرور ڈسکس کریں، اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی ممبر سے ضرور ڈسکس کریں، تاکہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے تو آپ کا کوئی پیارا، آپ کا دوست، آپ کی ماں، آپ کا باپ آپ کو اس مسئلے کا حل بتا سکے اور آپ کو اس مسئلے سے نکال سکے. ٹھیک ہے. تو جب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بالکل کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے اس کو چھپا لیتے ہیں، سب سے کسی کو بتاتے نہیں ہیں، اپنے دل میں رکھتے بالکل ہیں، اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں کہ خودکشی تک کا اقدام اٹھا لیتے ہیں. اور جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ تو اس حد تک جذباتی ہوتے ہیں بچے، کہ وہ بس وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے خواہش کی ہے، چاہے وہ اگر وہ کوئی پوری ہو لڑکی جائے. پسند ہے، چاہے مارکس اچھے نہیں آئے ہیں، چاہے آپ کو جاب آپ کی پسند کی نہیں ملی، تو وہ ابھی پوری ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. انسان کو صبر سے، تحمل سے کام لینا چاہیے، تو آہستہ آہستہ سارے حالات، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. بالکل. ابھی آپ نے بڑی اچھی ایک پہلے تھوڑی سی جو بات کی تھی اسلام کے حوالے سے، تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ ہم لوگ ساری زندگی کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جب وہ کامیابی ہمیں نہیں ملتی تو ہم لوگ اتنا زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ ہم زندگی گزارنے کی بجائے ہم لوگ موت کو گلے لگانا مناسب سمجھتے ہیں. حالانکہ ہمارا رب ہمیں دن میں 5 بار حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف بلاتا ہے. بات کریں ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ایک نیند کی بات کی کہ نیند پراپر لینی چاہیے، تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا یہ آگاہ کیجیے گا کہ نیند کا، اچھی نیند جو ایک ڈپریشن کے مریض کے لیے یا عام انسان کے لیے بھی، کہ وہ اپنے آپ کو مینٹلی ریلیکس یا فزیکلی طور پہ بھی فٹ رکھنا چاہے، نیند کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے؟ ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ نیند کا، ساری ساری رات لوگ جاگتے ہیں اور سارا سارا دن سوتے ہیں. نہیں دیکھیے، نیند کا پراپر دورانیہ جو ہے وہ 8 گھنٹے ہونا چاہیے. اور جو ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ دن کام کرنے کے لیے رکھا ہے اور رات سونے کے لیے رکھی ہے، اسی کے تحت ہمیں کام کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ رات کو جاگتے ہیں اور دن میں سو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نیند پوری کر لی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. رات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری گروتھ میں ہمیں مددگار ہوتی ہیں، یا ہمارے برین کو ایک ریلیکسیشن ٹائم چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں کس لیے کہا جاتا ہے کہ سوتے وقت جو ہے آپ لائٹس آف کر دیں، کیونکہ جب روشنی پڑتی رہتی ہے، دماغ کو ریزز جاتی رہتی ہیں، تو اس کو، وہ دماغ جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے، اس کو یہی لگتا ہے کہ دن ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں نظام رکھا ہے کہ رات کے ٹائم جو ہے روشنی کم ہو جاتی ہے، سورج نیچے چلا جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تاکہ جی دماغ کو سگنل مل جائے کہ اب رات ہو گئی اور اب سونے کا ٹائم ہے یا اب ریلیکس ہونے کا ٹائم ہے.
اور سورج نکلتا ہے، دن چڑھتا ہے، تو یہ ڈٹرمنڈ ہوتا ہے کہ اب ہم نے کام کرنا ہے. تو پراپر نیند 8 گھنٹے کی ہے. پراپر ٹائم پہ آپ اپنے بیڈ پہ جائیں. سونے سے تقریباً 1-2 گھنٹے پہلے آپ اپنے موبائل فونز، کسی قسم کے گیجٹس، لیپ ٹاپ، ٹی وی، اس طرح کی جو اسکرین ٹائم ہے وہ آپ اپنا بالکل ختم کر دیں. سونے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے آپ کم سے کم کوئی کولا ڈرنک نہ لیں، کوئی کیفین ڈرنک نہ لیں، مطلب چائے، کافی، سگریٹ، جنک فوڈ یہ رات کو سونے سے پہلے نہیں لینے چاہیے. یہ آپ کو جو ہے ٹھیک. نیند نہ آنے میں اس سے مشکل ہوتی ہے. دودھ کا استعمال کریں. دودھ میں ایسے انزائمز موجود ہیں جو کہ سلیپ انڈیوس کرتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ، ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو ڈپریشن کا مریض ہے اس کو کس وقت، کس سٹیج پہ ہو، یا کس وقت اس کو اپنے معالج سے یا اچھے سائیکالوجسٹ سے یا سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، کچھ ڈپریشن کا لیول تو ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کا فیملی فزیشین ہوتا ہے یا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے اسی کی ادویات سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ڈپریشن اور آپ کی مایوسی، اداسی بہت شدت اختیار کر گئی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اس موقع پہ آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ سے رجوع کرنا چاہیے. سائیکیٹرسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ MBBS کرنے کے بعد اسپیشلائزیشن کرتے ہیں سائیکیٹری میں یا اس فیلڈ میں، ٹھیک ہے. اور وہ پراپر صرف نفسیاتی مسائل کے ہی ڈاکٹر ہوتے ہیں. جنرل فزیشین تو ہر قسم کا ڈاکٹر ہوتا ہے، مطلب جی. ہر جنرل بیماریوں کو ٹریٹ کرتا ہے. تو جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے وہ اسپیسیفکلی نفسیاتی مسائل کو ٹریٹ کرے گا. اسی طرح سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اسپیسیفکلی نفسیاتی مسائل کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو جب آپ کو لگے کہ ایک آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ جنرل فزیشین سے ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس وقت پھر آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ سے رجوع کر لینا چاہیے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ، ایک چھوٹی سی اور آپ سے میں کوشچن کرنا چاہوں گا، اور میں ناظرین کو بھی یہ ذرا تھوڑا سا آگاہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے کسی بھی طرح کا کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو ہمارے جو ہمارا کمنٹ سیکشن ہے آپ اس میں ہمارے سے لائیو کوشچن پوچھ سکتے ہیں. جی، جواد حسن گجر، آپ نے کوشچن کے بارے میں پوچھا، کوشچن کر سکتے ہیں. جی بالکل، آپ کوشچن کر سکتے ہیں. ہمارا لائیو سیشن آدھے گھنٹے کا ہے، ابھی تقریباً 17 منٹس ہو چکے ہیں اور ابھی 13 منٹس لیفٹ ہیں اس پروگرام کے. آپ کسی بھی طرح کا کوشچن کر سکتے ہیں. ہماری ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں اور کوشچن کا آنسر کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ، کیا کوئی ہمارے جس طرح دیسی ٹوٹ کے ذریعے بات ہے، ہمارا ایک زیادہ تر ایریا جو ہے پاکستان کا وہ دیہات پر مبنی ہے، تو اس کا انحصار بھی زراعت پر ہے. کیا کوئی دیسی ٹوٹکے کے تھرو بھی اس کا علاج ہے، یا اس کے لیے خاص کوئی ریمیڈیز اس طرح کی ہیں، یا صرف اور صرف انگلش میڈیسنز وغیرہ؟ دیکھیے، دیسی ٹوٹکا تو اس کا پراپر کوئی علاج نہیں ہو سکتا. میں نے آج تک کوئی نہیں سنا کہ آپ یہ پھکی لے لیں تو اس سے آپ کا ڈپریشن دور ہو جائے گا، یا یہ آپ جو ہے جڑی بوٹی گھول کے پی لیں تو اس سے آپ کو خوشی میسر ہوگی. ایسا نہیں ہوتا حذیفہ. ہمارے برین میں کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کا میں آپ کو نام بتاتی چلوں. نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، سیروٹونن کہتے ہیں جس کو. جب اس کا لیول نیچے ہو جاتا ہے تو ڈپریشن یا موڈ سوئنگز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ادویات جی. کیا کرتی ہیں، جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ اس لیول کو اس حد تک لے کے جاتی ہیں جس سے آپ کا ڈپریشن کنٹرول ہو سکے، آپ کا موڈ سوئنگز کنٹرول ہو سکے. تو دیسی ٹوٹکے یا جی دم کروا دیا اور اس پہ چڑیلے بالکل. جنات آ گئی ہیں اور وہ جھاڑو سے پٹائی ہو رہی ہے، یہ اس طرح کے ان طریقوں سے جو ہے علاج ممکن نہیں ہے ڈپریشن کا یا کسی بھی نفسیاتی مسائل. اچھا، ایک اور کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں یا ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں یا ہمارے پیرنٹس، ظاہری بات سب سے اچھے دوست تو ہمارے وہی ہیں آج کل کے دور میں. تو ان کو کیا کرنا چاہیے جب ان کو پتہ لگے کہ ہمارا بچہ اس وقت ڈپریشن میں ہے؟ ان کو کیا ایسی ٹیکنیکس استعمال کرنی چاہیے، یا ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے ان ڈپریشن میں سے نکال سکیں؟ دیکھیں، جو مائلڈ ڈپریشن ہوتا ہے یا چھوٹے لیول پہ ڈپریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ بات چیت سے، تسلی سے اور اپنے بچے کو پیار کر کے یا کوئی بھی آپ کا پیارا ہے اس سے نیگوسیشن کر کے، اس سے بات چیت کر کے آپ اس کو اس ڈپریشن سے نکال سکتے ہیں. لیکن اگر بہت حد تک وہ مایوس ہو چکا ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر ضرور میں آپ کو کہوں گی کہ ماہر نفسیات سے ضرور رابطہ کریں. کیونکہ ماہر نفسیات آپ کو صحیح مشورہ دے گا، چاہے آپ کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے یا آپ کو میڈیسنز کی ضرورت ہے، وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ اپنی ساری کوششیں کر چکے ہیں اور وہ کسی طرح سے نہیں پوری ہو رہی، تو پھر آپ ماہر نفسیات جی. کے پاس ضرور جائیں.
عبدالرحمان نے ہمیں میسج کیا ہے ڈپریشن کم کرنے کے طریقے ڈیٹیل سے بتا دیں پلیز. عبدالرحمان ہماری پہلے بات ہو چکی ہے اس پہ، لیکن میں دوبارہ ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ آپ کو ڈپریشن کم کرنے کے میں طریقے بتا دیں. میں دوبارہ بتا دیتی ہوں. ڈپریشن کم کرنے کے سب سے ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز بھی میں بھی بہت، یہ نہیں کہ آپ نے ہیوی قسم کی ایکسرسائز کرنی ہے، آپ جسٹ آدھے گھنٹے کی بھی واک کر سکتے ہیں. واک کریں، اپنی نیند پراپر لیں، پوری نیند لیں 8 گھنٹے کی، اور جو کہ صحیح سونے کا وقت ہے، ٹائم ہے، اس ٹائم پہ سوئیں اور ٹائم پہ اٹھیں. ادویات کا اگر استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنے کسی سیکیٹرسٹ کے مشورے سے تو وہ کریں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اچھی خوراک لیں. اچھا، اس میں کچھ جو ہے چیزیں، مطلب کچھ فروٹس وہ بڑے میجیکل افیکٹ کرتے ہیں. جس میں بنانا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے جو ہے برین کو بھی اس سے تقویت ملتی ہے، اور جو آپ کے اعصابی کمزوری ہے اس سے بڑا اس سے فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے غذا میں فروٹس کا، سبزیوں کا، دالوں کا تناسب سے اس کا استعمال کریں، زیادہ پانی پئیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم تو جو روز مرہ سن رہے ہیں کہ اچھی غذا کھائیں اور زیادہ بالکل نیند لیں اور یہ وہ کریں، تو ان سے کچھ نہیں. یہ بڑے ایک ایگزیکٹ پراپر ویز ہیں، اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہم بہت ساری فزیکلی بیماریوں سے بھی اور بہت ساری نفسیاتی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. بالکل. عبدالرحمان، امید کرتا ہوں آپ اس ڈاکٹر صاحبہ کے اس آنسر سے سیٹسفائیڈ ہوں گے. پہلے بڑی اچھی ڈیٹیل سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے اس ٹاپک پہ. ڈاکٹر صاحبہ کوئی اس کی ایک اور چھوٹی سی میں آپ سے کلیئرفیکیشن کرنا چاہوں گا کہ میڈیسن جو لوگ لے رہے ہیں ڈپریشن کے حوالے سے، اس کے جو کوئی ان کے ڈاکٹر نے یا سیکائٹرسٹ نے ان کو ریفر کی ہے، تو وہ کیا وہ میڈیسن ان کو ساری زندگی کھانا پڑتی ہے؟ کوئی ایسے جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، کیا ان کو ساری زندگی اس میڈیسن پہ ڈیپینڈ رہنا پڑتا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور بڑا انفارمیٹیو سوال آپ نے پوچھا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے لوگوں کو بتانا. ایک مسکنسیپشن ہے، یا لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ جو بھی نفسیاتی مسائل کی دوائیاں ہوتی ہیں، یا خصوصاً ڈپریشن کی ہیں، تو وہ ساری زندگی کھانی پڑتی ہے اور اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور وہ پھر چھوٹتی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. ڈپریشن کی ادویات جو ہیں وہ ساری عمر نہیں کھانی پڑتی. جس طرح کچھ فزیکل بیماریاں ایسی ہیں جن کا ایک کورس کرنا پڑتا ہے، مثال کے طور پہ ٹی بی لے لیں آپ، کہ اس کا 9 مہینے جی کا کورس ہوتا ہے. اسی طرح ڈپریشن کا بھی کچھ مہینوں کا کورس ہوتا ہے. وہ مریض کی بیماری کی نوعیت پہ دیکھ کے متعین کیا جاتا ہے کہ اس کو 3 مہینے، 6 مہینے، 9 مہینے یا سال اتنی میڈیسن لینی پڑے گی. لیکن ساری زندگی ڈپریشن کی میڈیسن نہیں کھانی پڑتی. وہ اینگزولیٹکس ہوتی ہیں، یا نیند کی دوائیاں ہوتی ہیں، یا کسی قسم کی بھی جو نشہ آور چیزیں ہیں ان کی عادت پڑ جاتی ہے آپ کو، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بڑھانی پڑتی ہے. جیسے نیند کی گولیاں اگر آپ کھا رہے ہیں، نیند کی کوئی دوائی لے رہے ہیں، تو اس کی ایڈکشن ہو سکتی ہے. ڈپریشن کی دوائیوں کی ایڈکشن نہیں ہوتی. صحیح. ڈاکٹر صاحب، ہمارے بھی ایک فیضی جی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ واک کا جو آپ نے بتایا کہ ڈپریشن کم کرنے کے لیے اچھی رہتی ہے، ڈپریشن کم کرنے کے لیے واک کب کی بیسٹ ہے، صبح کی یا شام کی؟ انہوں نے کوشچن کیا. اچھا، ڈپریشن کے لیے واک بیسٹ ہے. اس میں نہ صبح کی ضروری ہے نہ ہی شام کی ضروری ہے. مطلب کہ اس میں اسپیسیفک نہیں ہے کہ آپ نے صبح کے وقت ہی واک کرنی ہے، یا آپ نے شام کے وقت ہی واک کرنی ہے، یا آپ نے جو ہے وہ پارک میں جا کے واک کرنی ہے، یا آپ نے کسی ٹریک پہ جا کے واک کرنی ہے. جسٹ آپ نے واک کرنی ہے آدھے گھنٹے کی کم سے کم، اور وہ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. وہ صبح کر سکتے ہیں، دوپہر کر سکتے ہیں، شام میں کر سکتے ہیں، رات میں کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی بھی حد مقرر نہیں ہے یا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. ٹھیک ہے، واک آپ کبھی واک ہم کہیں بھی اور کبھی بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے کلیئر کیا ہے. فیضی جی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو کلیئرفیکیشن مل گئی ہوگی کہ کوئی فکس ٹائمنگ نہیں ہے. آپ صبح کے ٹائم بھی واک کر سکتے ہیں، شام کے ٹائم بھی واک کر سکتے ہیں، جب آپ کو ٹائم میسر ہو، ایزیلی جب آپ واک کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا ماشاء اللہ ایکسپیرینس ہے. بہت سے آپ کے پاس اس طرح کے مریض بھی آئے ہوں گے جو ڈپریشن میں ہوں گے، اور کوئی اپنا ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ویورز کے ساتھ. کوئی آپ کے پاس اس طرح کا پیشنٹ آیا ہو جو سویئر ٹائپ کی ڈپریشن میں مبتلا ہوا ہو، کوئی ہمیں ایکسپیرینس ہمیں کائنڈلی ہمارے ویور کے ساتھ شیئر کریں.
حذیفہ کائنڈلی آپ کوشچن ریپیٹ کر دیں, مجھے سمجھ نہیں آئی. جی سوری, میں اپنا کوشچن آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ, آپ نے اس فیلڈ میں الحمدللہ کافی سال گزارے ہیں, اور بہت سے مریض آپ کے پاس اس طرح کے آئے ہوں گے جو ڈپریشن میں مبتلا ہوئے ہوں گے. کوئی ایسا کوئی پیشنٹ جو سویئر ٹائپ کی ڈپریشن میں مبتلا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھرو, آپ کے وسیلے سے اس کو شفا دی ہو, کوئی ایسا ایکسپیرینس جو آپ کو, کوئی ایکسپیرینس اس طرح کے ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن پر نقش چھوڑ جاتے ہیں, تو کوئی ایسا ایکسپیرینس جو آپ کے ساتھ اس طرح ہوا تو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. دیکھیے بہت سارے مریض آتے ہیں اور ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم کیونکہ کسی کی بھی لائف بڑی لوگوں کے ساتھ, تو کیونکہ اس کی سیلف رسپیکٹ یا سیلف ڈگنیٹی جو ہے بالکل وہ ہرٹ نہ ہو, تو ایکسپیرینسز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ میرے پاس ایسے آتے ہیں جو جب آتے ہیں تو وہ اداس ہوتے ہیں یا ان کے چہرے پہ مایوسی ہوتی ہے, اور جاتے وقت وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں. میں ابھی آپ کو کچھ دنوں پہلے کی بات بتاؤں کہ 2-3 پیشنٹس باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو ان میں سے ایک پیشنٹ جب اندر آئی ہیں تو کافی اداس تھیں, اور جب وہ اٹھ کے باہر گئی ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے فیس ایکسپریشن کیا تھے. جو نیکسٹ ان کے پیشنٹ آئی ہیں تو وہ بہت خوش تھیں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا خوش کیوں ہیں, تو کہنے لگی جب وہ آپ ہی انٹر ہو رہی تھی تو وہ بڑی اداس تھیں, اور جب وہ باہر نکلی ہیں تو وہ اتنی خوش تھی کہ ان کو دیکھ کے میں اپنا غم بھول گئی اور میں اپنی اداسی بھول گئی, اور ان کو دیکھ کے میں اتنا فریش ہو گئی. تو اس طرح خوشی ملتی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ایسا مریض آتا ہے اور وہ ہمارے وسیلے سے, اور شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے, اور جب وہ ہمارے بالکل پاس سے خوش ہو کر جاتا ہے, مسکراتا ہوا جاتا ہے, تو ایک بڑا دلی سکون اور اطمینان ملتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ, آج کی ہماری ٹین ایج, ہماری یوتھ جو اکثر بہت جلد جذباتی ہے اور ڈپریس ہو جاتی ہے بہت جلدی, ان کے لیے کوئی ایک میسیج دینا چاہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میں اپنا کوشچن دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آج کی جو یوتھ ہماری بہت جذباتی ہے, ٹین ایج جس کو ہم کہہ لیں, اس یوتھ کے لیے, اس ٹین ایجرز کے لیے آپ کو کوئی پیغام دینا چاہیں, میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ دیکھیے میں اپنی ٹین ایج اور اپنی یوتھ کو یہی پیغام دوں گی کہ زندگی بڑی خوبصورت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہمیں سب سے پیاری چیز دی ہے, سب سے بڑی نعمت دی ہے, وہ ہماری زندگی ہے. اس کا خیال رکھیں, اور ایک زندگی صرف ہماری جان ہی ہماری امانت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری جان دی ہے تو ہمارے پاس صرف ایک ہی امانت ہے. ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت ساری زندگیاں جڑی ہوئی ہیں, ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ وابستہ ہیں جن کے ہم کام آ سکتے ہیں یا وہ ہمیں دیکھ کر جیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں کہ میری زندگی صرف میری ہے, تو ایسا نہیں ہے حذیفہ, میری زندگی کے ساتھ بالکل کتنے لوگوں کی زندگیاں وابستہ ہیں, تو مجھے اگر اپنا خیال رکھنا ہے تو لوگوں کے لیے بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہر انسان, صرف میں نہیں, ہر انسان اپنے لیول پہ دوسروں کے لیے ضروری ہے. تو آپ کی زندگی بہت پیاری ہے, اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں. نا امیدی تو ویسے بہت بڑا کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہے, اور اس کی امید سے زیادہ رکھا ہے جو کہ ہمیں ایک اسپیسیفک ٹائم پہ ملنا ہے. تو جلد بازی میں کوئی بھی اقدام ایسا نہ اٹھائیں جس سے آپ کی زندگی متاثر ہو, یا آپ سے وابستہ آپ کے پیاروں کی زندگی متاثر ہو. بالکل, بڑا اچھا آپ نے میسیج دیا. ہماری یوتھ کو سننا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. ہم لوگوں کے اندر جذباتیت اور جلد بازی بہت ہے, اور ہم لوگوں کو جب وہ چیز جو ہمارے ڈیزائرڈ چیز ہوتی ہے, وہ ہمیں ڈیزائرڈ ریزلٹس ہوتے ہیں, جب وہ ہمیں نہیں ملتے تو ہم بہت جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں. ہم لوگ قسمت کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی قسمت کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری قسمت ہی خراب ہے اور ہماری قسمت ہی اس طرح کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہوئی, کیونکہ وہ خود پرفیکٹ ہے, خود مکمل ہے, خود کامل ہے, اور اس کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز یا اس کا کیا ہوا کوئی بھی فیصلہ, اس کا کیا ہوا کوئی بھی کام, وہ کبھی بھی امپرفیکٹ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا دین بھی ہے, ہمارا بالکل ایمان بھی ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دیکھی ہوئی ہے, تو وہ کبھی بھی امپرفیکٹ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے, بہتر پتہ ہے ہمارے سے. وہ رب العالمین بھی, عالم الغیب بھی ہے, کہ ہمارے آنے والے ہمارے کیا بہتر ہے. اگر ہم لوگ دنیاوی اگزامپل ہی لیں, میں پروگرام کو اختتامی کلمات کی طرف لے کے جا رہا ہوں.
اور لیکن ابھی ایک میسیج آیا اینڈ پہ ابھی، چودھری عدنان کا غصہ کیوں زیادہ آتا ہے؟ میں یہ ایڈ کرتا ہوں پہلے. چودھری عدنان نے کوشچن کیا ڈاکٹر صاحبہ کہ غصہ کیوں زیادہ آتا ہے. میں اپنی بات بعد میں پھر انشاءاللہ اچھا، کنکلوڈ غصہ کرتا ہوں. زیادہ آنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی اسٹریس موجود ہے، اور یا وقتی طور پہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی آپ کو غصہ آ سکتا ہے. پھر کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اوور ایموشنل ہوتی ہیں، ان کو پھر صرف غصہ ہی زیادہ نہیں آتا، ان کو رونا بھی زیادہ آتا ہے. ان کو جو ہے وہ جب غم محسوس کریں گے تو وہ بھی زیادہ، مطلب جتنی بھی ایموشنل چیزیں ہیں ان کو زیادہ محسوس ہوں گی، جو کہ ہماری ایموشن سے ریلیٹڈ ہیں. پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اسپیسیفکلی کسی ایک بات کا غصہ نہیں ہوتا، وہ بہت ساری چیزیں، جیسے لاوا ہوتا بالکل، ہے نا، لاوا بہت عرصے سے زمین کے اندر ابل رہا ہے، اور اس کو کہیں بھی کوئی وہ سافٹ ایک جگہ دم ہی پھر ملتی ہے وہ نکلتا نکل پڑتا ہے، پھٹ پڑتا ہے. اسی ہے. طرح بالکل. غصے کی حالت سگنل ایشوز کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبہ کی آواز پھر سے بریک ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے ہماری ڈپریشن کے حوالے سے، اور ڈپریشن پہ ہم لوگوں نے کنسیپٹ اس کا کیا ہے بیسیکلی اس پر بات کی ہے ہم نے. ڈپریشن کے سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کتنے طریقوں سے ہو سکتا ہے، ڈپریشن کی ٹائپس کیا کیا ہوتی ہیں، اس پر ہم نے بات کی ہے. اور کب کس سٹیج پر جا کے ہم لوگوں نے ہمارے اپنے جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا ماہر نفسیات ہوتے ہیں، ہم نے کب ان سے ملنا ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ سے ہم نے ان کا پرسنل ایک ایکسپیرینس بھی انہوں نے شیئر کیا ہمارے ساتھ، اور بڑا اچھا طریقے سے انہوں نے ہمیں ایک جو کویشچن آیا تھا کہ واک کا ٹائم کون سا بہتر ہے، اس حوالے سے بات کی انہوں نے. اور ابھی یوتھ کو ایک پیغام دینے سے بہت اچھا. اپنے پروگرام کو میں اسلام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. صرف دو تین باتیں آپ لوگوں سے آڈینس سے کروں گا شیئر، کہ ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے ہمارے والدین نے کچھ فیصلے کیے ہوتے ہیں جو ہمیں بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے ہر چیز کا، وہ اپنے ٹائم پر ہوتی ہے، اور ہمیں تب اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ پرفیکٹ ٹائم تھا. اسی لیے، اور دوسری چیز، ہم لوگ جلدی ڈپریس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑ کر رکھیں، دین کے ساتھ بھی رشتہ جوڑ کر رکھیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ پروگرام بہت مفید ثابت ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم لوگ بات کریں گے انزائٹی کے حوالے سے. اگلے ہفتے اسی دن 6 بجے لائیو پروگرام پھر سے ہوگا. ڈاکٹر صدف زیدی میرے ساتھ موجود ہوں گی، ہمارے پینل میں ہوتی ہیں. تو تب تمام آڈینس سے گزارش ہے کہ شام 6 بجے اسی دن نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی آپ سے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان سے اضافہ بخاری کو. اللہ نگہبان.